MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। या अय्युहन्नास मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। कि इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने प्यारे रब से धोखे में डाल रखा है, करीम आके से पर्दे में डाल रखा है, धोखा दे रहा है। जिसने तुझे पैदा किया, ठीक ठाक पैदा किया, उसी से तू दूर हो रहा है, उसी से तू मुंह मोड़ रहा है। दोनों जहां में सजदे के लायक तेरे अलावा कोई नहीं, दोनों जहां में सजदे के लायक तेरे अलावा कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं। तू ही शाफी, तू ही काफी, तेरे अलावा कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है, खेतियां सर सब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, खेतियां सर सब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए है तू खुदा के वास्ते, सब जहां तेरे लिए है तू खुदा के वास्ते। मेरे बंदे, तू न बीवी का है, तू न बेटी का है, न तू औलाद का है, न तू जायदाद का है, न तू दुकान का है, न तू मकान का है, न तू खेती का है, न ये दौलत तेरी है, न ये तू इसका है। किसका है? न कोठा काम आएगा, न बंगला काम आएगा, न सोना काम आएगा, न पैसा काम आएगा, न बंगला काम आएगा, न पैसा काम आएगा। क़यामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा, क़यामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा। नबी के नाम से क़ल्बो जिगर पुर नूर कर लो सब, नबी के नाम से क़ल्बो जिगर पुर नूर कर लो सब। अंधेरी कब्र में आका का जलवा काम आएगा, अंधेरी कब्र में आका का जलवा काम आएगा। न हंसना काम आएगा, न रोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, न सोना काम आएगा। कि महशर में मेरे सर पर, कि महशर में मेरे सर पर जब आ जाएगा ये सूरज, तो रसूलुल्लाह की चादर का कोना काम आएगा, रसूलुल्लाह की चादर का कोना काम आएगा। तो बुजुर्ग दोस्तों, इसीलिए आपको अल्लाह तबारक व तआला ने यही चीज़ को याद दिलाने के लिए कि तुम भूल किसे बैठे हो। इसने ज़मीन तुम्हारे लिए फर्श बना दिया, फरशनाहा, कि हमने ज़मीन को फर्श बना दिया, आसमान को सक़्फ़ छत बना दिया, चाँद को चांदनी दी ताकि रात में तुम्हें हल्की फुल्की रोशनी मिल जाए, ठंडी रोशनी दी। सूरज को दीन के कमाई के लिए तुम्हें किरण दिया, पानी के चश्मे जिसने बनाए, नदियां तुम्हारे लिए, खेतियां तुम्हारे लिए, सरसब्ज तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, हवा तुम्हारे लिए, खाना तुम्हारे लिए। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सब जगह तेरे लिए है तू खुदा के वास्ते। ज़मीन पे पुकारती है कि अल्लाह, ये तेरा खाकर तेरा गुनाह करता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। पता है, झूठ की बदबू से फरिश्ते कोसों दूर चले जाते हैं। और आज हम झूठ को ऐसे समझते हैं जैसे दाल भात। मस्जिद में भी बैठकर झूठ बोलते हैं। बोलना ही हराम है, बोलना ही मना है।
جب بولتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، فرشتے جو مسجد میں پہرا دیتے ہیں، جن کے تمہارے نماز کو دیکھتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، ان کا وہ خوراک ہوتا ہے، وہ جب بولنا شروع کرتا ہے، منہ سے جب بدبو نکلتی ہے، فرشتے کہتے ہیں اسکت یا حبیب اللہ، یہ اللہ کے پیارے چپ ہو جا، اسکت یا حبیب اللہ، یہ اللہ کے پیارے چپ ہو جا۔ آج کل فون جب آئے گا مسجد میں ہی اٹھا کر ایسے لگتے ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فون بھی بات کرتے ہو۔ میرے صحابہ مسجد میں کھانستے نہیں تھے، فوراً دوڑ کے آتے تھے، باہر آ کر کھانستے تھے، کوئی مسجد کے سامنے وہ کر کے چلاتا بھی نہیں تھا، کیوں؟ مسجد ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اسکت یا حبیب اللہ، یا اللہ کے پیارے چپ ہو جا، پھر بھی نہیں سنتا، اسکت یا عدو اللہ یا بغیض اللہ، یا اللہ کا باغی چپ تو ہو جا، پھر بھی نہیں چپ ہوتا، اسکت یا حبیب یا عدو اللہ علیہ لعنت اللہ، اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا، تجھ پر اللہ کی لعنت برسے۔ آئے تھے ہم نماز پڑھ کر نیکی کرنے کے لیے، فرشتوں کی بددعا لعنت لے کے جا رہے ہیں، ٹنکی میں اوپر سے پانی بھر رہا ہے اور نیچے کانا کر دیا ہے، بھائی بھرے گا ٹنکی؟ وہ ٹنکی بھرے گی؟ ہم نماز خوب پڑھ رہے ہیں اور ادھر سب نکال رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں جنتی ہے۔ اور مسجد میں زیادہ دیر رہنے والے اسی لیے وہ گناہوں زیادہ کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ ہمارے بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں مکہ مکرمہ میں زیادہ دیر رہنا گوارا نہیں کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں رہیں گے کچھ غلطی ہو جائے گی، اس کا گناہ ڈبل ہے، مسجد میں کوئی اگر غلطی کرے گناہ ڈبل ہے، تو اس لیے وہ جلدی سے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر وہاں سے کبھی قیام کو اپنے لیے وہاں پر نہیں رکھتے تھے کہ نہیں گناہ زیادہ ہو جائیں گے، ہم سے نیکی کم کریں گے گناہ زیادہ ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگ دوستو، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر جس طرح آج ایم ایل اے کے پاس آپ جائیں، ہمارے سرپنچ صاحب کے پاس بھی جائے گا تو آدمی فٹ فاٹ ہو کر اچھا لباس پہن کر جائے گا، نوین پٹنائک جی ہیں ان کے پاس جانا ہے، چپ چاپ چپل بھی کھینچ کے نہیں چلائے گا، کیوں کہ بے ادبی سمجھے گا۔ آج خدا کا گھر کیا اس کے گھر سے زیادہ کمزور ہے یا گرا ہے؟ کیا ہے کہ یہاں آ کر ساری گالیاں، ساری لڑائیاں، ساری غیبتیں سب مسجد میں کر رہے ہیں۔ مسجد کی توہین ایسے ہی کرو گے تو پھر مسجد اللہ تم سے چھین لے گا۔ آج چھین لیا، چپ ہو کر بیٹھے ہو، چھین لیا، رو رو کر تھم گئے۔ ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزاری کرو گے، قدردانی کرو گے اور اللہ اضافہ کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، اللہ کا عذاب پکڑ بہت سخت ہے، اور وہ چیز چھین لیتا ہے، وہ چیز چھین لیتا ہے۔ اللہ ہر چیز کا پائی پائی کا حساب لے گا اور خود حساب کھڑا کر دے گا قیامت کے دن۔ اقرأ کتابک، پڑھ لیں اپنی کتاب کو، اپنے نام عمل کو خود پڑھ۔ کفا بنفسک اليوم، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ خود تو اس پر حساب کر لے گا کہ کیا تو نے پڑھا ہے، کتنا تو نے گناہ کیا ہے، تو جنتی ہے یا جہنمی، خود اپنا آپ خود فیصلہ کر لے گا۔ تو میرے بزرگ دوستو، یہ زندگی امانت ہے دوسرے کی، اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اس کی قدر کریں، اور اللہ کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جس کو مرنا کا یقین نہیں ہوا، یہ جو کرونا وائرس چلا اور جو لوگ ٹکاٹک مرتے گئے، اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں اب میں مروں گا، اب اسے یقین ہو گیا۔ پہلے کیا ہم پورا زمین جائیداد کو بٹورتے تھے کہ بہت دن میں جیوں گا، بہت دن جیوں گا، گھر بڑے عالیشان بناتے تھے۔ کیوں بناتے تھے عالیشان؟ کہ ہم رہیں گے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ سب سے بدترین پیسہ خرچ کرنا اس زمین یعنی گھر کے فاؤنڈیشن میں، گھر بنانے میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، سب سے بدترین خرچ پیسہ ہے۔ کیوں کہ اس سے فائدہ اسے ملتا نہیں۔ کیوں؟ کچھ دن بن کے رہے گا، بس چلا جائے گا، کچھ دن رہے گا اور چلا جائے گا۔
اور کچھ دن کے لیے تو اتنے لاکھوں کروڑوں روپے تو خرچ کرتا ہے. اور میں نے ابھی شروع میں جو آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیوں ڈرو؟ کہ دیکھو کیا آگے تم نے بھیج رکھا ہے، وہاں آخرت میں تم نے کیا جمع کیا. اللہ سے ڈرو، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. آج ہم جتنا دنیا میں خرچ کرتے ہیں کم سے کم ایک حصہ تو آخرت کے لیے جمع ہمیں کرنا ہے. آپ یاد رکھیں ہمارے بستی میں بھی اور سب کے بستی میں بھی ویسے ہی قرآن خوانی 10واں 20واں 40واں نے چالسی جسے کہتے ہیں چالسی برسی، بس اتنے ہی. بات رکھو کہ باپ ماں ہمیں جو یہ گھر دیے، سنسار دیے، دنیا دیے، پیدا کیے، کیا ان کے لیے 3-4 چیزیں ہیں؟ ان کے لیے 3-4 چیزیں ہیں؟ اتنا گھر بنا کے جو دیے، ساری کمائی لٹا کر گھر بنا کر پریشانی اٹھا کر بس 10واں 20واں 40واں کر کے بس چھٹی کر دو. نہیں بزرگوں، یاد رکھو ہم کو خود کرنا ہے. ان اولاد پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کیسے بگڑ جائے. بعض اولاد تو چاہتے ہیں کہ باپ ماں مر جائیں اور ہم مالک جائیداد کے مالک بن جائیں، ہم اپنے اختیار کے مطابق چلیں. ماں کو تو نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. اور ایسا بھی دیکھا گیا، سنا بھی گیا اور دیکھا بھی میں اپنی آنکھوں سے، وہ آدمی اپنی ماں کو سامنے لاتا نہیں، کوئی مہمان آ جائیں. کیوں؟ نہیں ایک دم ضعیف ہو گئی، بد شکل ہو گئی ہے، لوگ دیکھیں گے تیری ماں ایسی کیا. اس بنا پر باپ کو بھی پاس بیٹھاتے نہیں ہیں. کیوں؟ دوستوں کے سامنے ان کا انسلٹ ہوگا. ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی، ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی، ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی، ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی. ممتا سے بھری پیار کی، ممتا سے بھری پیار کی صورت نہ ملے گی، ممتا سے بھری پیار کی صورت نہ ملے گی. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن، ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن، ماں باپ سے بہتر تمہیں، ماں باپ سے بہتر تمہیں نعمت نہ ملے گی، ماں باپ سے بہتر تمہیں نعمت نہ ملے گی. تو بزرگو دوستو، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جس کی خدمت کرنے کا حکم دیا وہ ماں باپ ہے. اللہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ فرماتا ہے میرا فیصلہ ہے کہ میرے بعد کسی کی عبادت، میرے سوا کسی کی عبادت مت کرنا. اور یہ بھی سن لو، باپ ماں کا احترام کرنا، احسان کا معاملہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کا بڑھاپے میں آنے کے بعد مزاج میں چڑچڑاپن آ جائے، غصہ ہونے لگیں یا چڑ ہونے لگیں، چھوٹی سی باتوں پر بولنے لگیں، یاد رکھو فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف تک مت کہو.
اوف تک مت کہو، کیونکہ تمہیں جب بچپن میں تھے وہ بھی تمہیں بہت تمہیں برداشت کیا ہے۔ ایک والد مطلب جان بوجھ کر، وہ والد باپ جو تھا جان بوجھ کر بیٹے کا امتحان لے رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ایک کوا کے بیٹھا، اس نے کہا بیٹا، آنکھ کو تو دکھتی نہیں تھی، بڈھا ہو گیا تھا، اس نے کہا بیٹا یہ کیا بول رہا ہے؟ بیٹا نے کہا کوا ہے۔ پھر ایک آدھ منٹ کے بعد پھر بولا بیٹا کیا بول رہا ہے؟ کوا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولا بیٹا کیا ہے؟ ارے کوا ہے نا، بولا سمجھتے نہیں ہے، کا بول رہا ہے کوا ہے۔ بیٹا رک غصہ مت ہو، جا فلاں صندوق میں ایک ڈائری ہے، وہ ڈائری کو لے کے آگا۔ لے کے آیا تو بولا کھول اور دیکھ کہ تو جب میری گود میں تھا، ننھا سا تھا، بولنا ہلکا بولنا سیکھا تھا، تو میری گود میں بیٹھ کر اسی طرح ایک کوا آ کر بیٹھا تھا۔ دیکھ اس میں لکھا ہوگا کہ تو نے 25 مرتبہ کہا ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے۔ میں 25 بار پیار سے کہتا رہا بیٹا کوا ہے، بیٹا کوا ہے، بیٹا کوا ہے۔ ایک بار بھی تجھ سے ناراض نہیں ہوا، ایک بار بھی سخت زبان میں بولا نہیں، بس تو کیا 3 دفعہ بول دیا کہ نہیں، تجھے غصہ آ گیا، غصہ آ گیا۔ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ یا امیر المؤمنین، بہت بڑی نیکی میں نے کی ہے، بہت بڑی نیکی۔ نے کیا نیکی کی ہے؟ نے اپنی والدہ کو اپنے گھر سے ٹوکرے میں بیٹھا کر مکۃ المکرمہ میں لا کر حج کروا کر 7 چکر طواف کے لگائے، سب کروایا۔ راستے میں آتے وقت میری ماں اور جاتے وقت بھی میری ماں اس ٹوکرے میں پیشاب کر دیتی تھی، پاخانہ کر دیتی تھی۔ وہ پیشاب اور پاخانہ میرے چہرے میں بہتا ہوا میرے پیروں تک جاتا تھا، میں نے اس کو برداشت کیا۔ کبھی اس کنارے پر، دریا کے کنارے پر لے کر دھوتا رہا، کپڑا چینج کرتا رہا، بدلتا رہا، پھر اس کو حج کرا کر واپس لے کر گیا۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے شخص، تو نے اپنے ماں کے ایک دودھ کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ وقف زندگی کر دو یا نثار جاں کر دو، یا نثار جاں کر دو، وقف زندگی کر دو یا نثار جاں کر دو، یا نثار جاں کر دو۔ ماں کے دودھ کا پھر بھی، ماں کے دودھ کا پھر، ماں کے دودھ کا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، بھائی بھائی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ یہ بھائی بھائی کی لڑائی نے باپ ماں کا بیڑا غرق کر دیا۔ بیویوں کی چکر میں آ کر بھائیوں نے لڑنا شروع کیا، گھر سے گھر بنایا، گھر کو 2 ٹوا کر دیا، الگ کر دیا، الگ ہونے کے ساتھ ساتھ باپ ماں کو الگ کیا۔ اب جو باپ جو ماں ایک رضائی میں، ایک کمبل میں، ایک چولہے میں، ایک دیگچی میں، ایک ہانڈی میں 10 اولاد کو ایک ساتھ کھلایا کرتے تھے، آج وہی 10 اولاد انہی باپ ماں کیا بٹوارا کر دیا۔ دوستو میں سوچتا ہوں جو اولاد والے ہیں سوچیں، حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں جس طرح سے تم نے اپنے باپ ماں کے ساتھ کیا ہے ہو بہو وہی تمہارے ساتھ ہونا ہی ہے۔ اگر تم نے بیویوں کی باتوں میں آ کر باپ ماں کو الگ کر دیا، باپ ماں سے الگ ہو گئے، آپ کی اولاد ہے بھولو مت وہ بھی یہی کرے گی۔ حضرت مولانا مرشد الدین صاحب دامت رحمت اللہ علیہ میرے استاذ محترم ہیں، ہمیشہ بولتے تھے کہ ایک بڈھا
کھانستا تھا، پریشان گھر میں کرتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے. بہو نے غصے میں 1 بار 2 بار شکایت کی، بس اس بڈھے نے اس شوہر نے اس کا باپ کو دھکا دے دیا. یہی سردی کا موسم تھا، کڑاکے کی سردی تھی. دے دیا، بیٹا گھر تو میرے ہی ہے، آج تو مجھ سے گھر سے نکال رہا ہے. بیٹا سردی ہے، میں مر جاؤں گا، مر جا، کچھ تو دے دے، اوڑھنے کے لیے بچھانے کے لیے کچھ دے دے. تھوڑی دیر کے بعد غصہ جب کم ہوا، بیٹا ایک تھا، بیٹے کو بلایا، جا صندوق سے ایک کمبل لے دے، دادا کو دروازہ کھول کے پھینک دے. بیٹا چالاک تھا، چالاکی کیا، اللہ تعالیٰ اس کو سبق دکھانا چاہتا تھا. بیٹا گیا، نیا کمبل نکال کر کینچی لیا اور بیچ سے پھاڑ دیا. ابھی تو کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ نہیں ٹھیک کر رہا ہوں میں. نہ کیا، نہ ایک ٹکڑا میں دادا جان کو دوں گا اور ایک ٹکڑا میں رکھوں گا، جب تم بوڑھے ہو گئے اسی طرح تمہیں دھکا دے کر یہ ٹکڑا تمہیں دوں گا. فوراً عقل سمجھ میں آ گئی، معافی مانگا، باپ کو اندر لے کر آیا. میرے دوستو بزرگوں، بڑی اونچی شخصیت ہے. اگر آسمان والے کا سب سے بڑا تحفہ کوئی ہے وہ باپ ماں ہے، وہ باپ ماں ہیں. ان سے بڑا تحفہ زمین والے کے لیے کچھ نہیں. ان کی قدر ہمارے لیے ضروری ہے. آدمی سوچتا ہے کھلانے پلانے سے اس کی قدر ہو جائے، نہ. اللہ کیا فرماتا ہے، سب یہ کرو. آخر میں اور بھی یہ کہا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میرے بندے تم ان کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، نہ اب کیا کریں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور مجھ سے کہو اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے تم کچھ بھی جتنا بھی کر دو پھر بھی کم ہے. اب کمی کو پورا کیسے کرنا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہ اللہ انہیں معاف فرما دے، جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا. کتنے ایسے ہم پاخانہ کر دیتے تھے ان کے گود میں، کبھی اٹھا کر پھینکا نہیں، سینے سے ایسے رکھ کر پاخانہ صاف کیا. کبھی ران میں اگر پاخانہ کر دیا تو ران کو کاٹ کر پھینکا نہیں. ماں پیشاب کر دیے تو گیلے بستر میں خود سوتی تھی، اور اس کو تمہیں سوکھے میں، اگر سوکھا نہیں تو سینے میں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. تو ہمارے بھائیوں نے آپس میں جو لڑنا شروع کیا، باپ ماں کو بھی لڑا دیا. اس لیے شاعر نے کہا، بھائی بھائی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، بھائی بھائی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، فاصلہ نہیں ہوتا. دکھ کو بانٹ لیتے تو گھر بٹا نہیں ہوتا، دکھ کو بانٹ لیتے تو گھر بٹا نہیں ہوتا. وقف زندگی کر دو یا نثار جاں کر دو، یا نثار جاں کر دو. ماں کے دودھ کا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، ماں کے دودھ کا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. پڑھ کے آیت الکرسی گھر سے میں نکلتا ہوں، گھر سے میں نکلتا ہوں، گھر سے میں نکلتا ہوں. پڑھ کے آیت الکرسی، پڑھ کے آیت الکرسی. راستے میرے ساتھ رستے میں، میرے ساتھ رستے میں حادثہ نہیں ہوتا. بھائی بھائی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، دکھ کو بانٹ لیتے تو گھر بٹا نہیں ہوتا. تو بزرگو دوستو،
میں نے ابھی 2 موضوع پر آیا ہوں. پہلا تو موضوع میں اللہ کی تعریف میں بولتا ہوں پہلے، پھر دوسرا حضور کے بارے میں، اس کو میں بولا نہیں. فرمائشیں خوب ہیں، والدین کے بارے میں بولنا تھا، اس کو چلو یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں. اور کسی نے فون کر کے کہا تھا عورت کے بارے میں. عورتوں کا تو چھکا مفتی صاحب نے جو چھوڑا ہے، دل بہت خوش ہو گیا. خوب چھکا چھوڑائے ہیں، لیکن ان کا اب مرہم پٹی لگانے کے لیے بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ جلسہ انہوں نے ہی کروایا ہے. مرہم پٹی یہ ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا رشتہ کیا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ، فاؤنڈیشن جس رشتے کا ہے، وہ کون سا رشتہ ہے؟ ماں باپ نہ، شوہر بیوی کا رشتہ. کیسے؟ آدم کو جنت میں اچھا نہیں لگا، پھر کس کو بنایا؟ ماں ہوا کو بنایا نا. پھر شادی کروائی، پہلا رشتہ یہاں ہوا. یہ فاؤنڈیشن ہے. یہاں سے اگر عورت شادی کرتی ہے تب ماں بنتی ہے، شادی کرتی ہے تو پھر سارے رشتہ وہیں سے جوڑتے ہیں. پہلا رشتہ کیا ہے؟ ماں کا ہے. میں نے بتایا پہلا گناہ کیا ہے؟ کبر ہے. لالچ کیا ہے؟ پہلے جو لالچ آیا وہ کہاں سے آیا؟ وہ بھی حضرت آدم ماں حوا سے، جنہوں نے کہا کہ بھائی یہ کھا لو نا. لالچ میں کیا کہ ہم کو یہاں جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. شیطان نے وسوسے ڈال دیا تھا کہ یہ درخت کو اللہ کیوں منع کیا ہے؟ اسی لیے اگر کھاؤ گے تو زمین کا پٹا تمہارے نام میں ہو جائے گا، جنت کا پٹا. تو اس لیے تم نہیں کھاؤ گے تو تمہیں تو دنیا میں بھیجے گا. آگے جو بولا صحیح بولا کہ وہاں پر تمہیں اولاد ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو اب ماں لالچ میں آ گئی، اب انہوں نے کھا لیا جو ہوا. اب پہلا رشتہ بھی بتا دیتا ہوں. پہلا رشتہ یہی ہے کہ عورت کا. آپ یاد رکھو، گناہ پہلا کبر آیا. اب اور ایک گناہ ہے قتل کا. قتل کا گناہ پہلا کہاں سے آیا؟ وہ بھی حضرت آدم کی 2 اولاد سے. بھائی بھائی میں یہاں ٹکراؤ ہوا، یہاں سے گناہ. آج جیسے ہمارے بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ گناہ ارتکاب کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ نقصان اس کا ہو یا میرا ہو یا گھر کا ہو یا والدین کا ہو یا رشتہ دار کا ہوگا. بھائیوں کی لڑائی میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا. تو بھائیوں کی لڑائی میں ایک پہلا گناہ ہوا کہ قابل نے حابل کو قتل کر دیا. کیوں کیا آپ لوگ جانتے ہوں گے یا بعد میں جانیں گے. قتل کیا. یہاں سے قتل کا گناہ ایجاد شروع ہوا. اب دنیا میں جتنا بھی قتل کیا جائے گا اس کا گناہ وہاں کو پہنچے. جیسے آپ نے کسی کو عالم بنا دیا اور وہ عالم جا کر 10 کو پڑھایا، اس کا 10 کا ثواب اسے بھی ملے گا، اور آپ نے جو اسے بنایا تھا آپ کے پاس بھی جائے گا. پھر وہ 10 جا کر 100 کو پڑھائے، 100 پھر 1000 کو، 1000 پھر لاکھوں کو، لاکھوں پر کروڑوں کو، ایسے قیامت تک چلتا جائے گا. لیکن اس کو جو بنایا عالم، اس کو سب کروڑوں کا اس کے پاس بھی ثواب آتا رہے گا. اسی طرح قتل جس نے جو بھی دنیا میں کرے گا قابل کے نام اعمال میں اس کا بھی جائے گا. یہ ایک گناہ ہے، پہلا گناہ وہاں سے ایجاد ہوا. اسی طرح سے میزان ترازو میں جو نیکی یا بدی جو بھی ہو، جو پہلا آپ کا تولا جائے گا، وہ کیا تولا جائے گا پتہ ہے؟ وہ میاں بیوی کے تعلقات کو. حساب کتاب تو آپ جانتے ہیں، نماز کے بارے میں پوچھو گے، وہ پہلا ہے. حساب کتاب الگ ہے. جو نام اعمال میں ترازو کے پلڑے میں جو تولا جائے گا بیوی کا اور شوہر کا، کہ اس نے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ اور اس نے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، یہ دونوں کا پہلا ترازو میں تولا جائے گا. اور عورت کو گھر کی رانی، ہم لوگ تو جیسے کہتے ہیں نا، ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کیا باندی نوکرانی کر کے لگانے کے، لیکن ایکچولی وہ رانی ہے. رانی بنا کر لانے کا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نکاح نہیں 10 11 نکاح کیے ہیں، اور وہ ہمیں سبق دینے کے لیے کیے ہیں. یہ نہیں، ہم کو سبق دینے کے لیے کیے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نکاح کیا اور ہمیں یہ سبق دیا. حضور نے ان سے نکاح کر کے عمر مت دیکھو،
عمر مت دیکھو. 40 سال عمر حضرت خدیجہ کی، 25 سال میرے آپ کے آقا کی شادی کر رہے ہیں. بیوہ سے ایک شوہر سے نہیں، دو شوہر سے بیوہ ہوئی ہیں، ان سے نکاح کر رہے ہیں. یہ امت کے لیے سبق ہے. عمر چھوٹی یا بڑی اسے نہیں، اور چھوٹی سے بھی کر کے دکھائی حضرت عائشہ سے جو 9 سال کی عمر میں تھی شادی کی، اور بڑی بھی ایک دم بڑی 40 سال کی عمر والی سے شادی کی ہے. یہ سب سبق ہے. لیکن وہ بھی ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور کے لیے صرف جان نثار نہیں کی، بلکہ حضور کی امت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ. ایک معصوم بچہ آ کر رو کر کہتا ہے، اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی زینب، ام کلثوم، رقیہ کو کھلا رہی تھی. ایک کیا کر پورے گھر کو جھاڑ کر دیکھا تو ایک روٹی کے بقدر جو ملا. ایک اس کو پیس کر اس کو بنا کر ایک روٹی بنائی، اور ایک روٹی کو ٹکڑے بنا کر ایسی لقمہ لے کر کھلانے والی تھی. دروازے سے ایک آواز آئی، اماں روٹی دے دو، 2 دن سے کھایا نہیں. میں یتیم ہوں، میرے باپ ماں نہیں، 2 دن سے کھایا نہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ کانپنے لگا، اور آنکھوں سے آنسو لے کر بیٹیوں سے کہا کہ بیٹی تم بھوکے رہ جاؤ، کیونکہ تمہارے ابو کی امتی اس سے زیادہ حقدار ہے، تم سے زیادہ حقدار ہے. اس روٹی کو لے کر اس یتیم کو کھلا دیا، اور پھر ڈھونڈا ایک چمڑا ملا، جیسا ہرن وغیرہ چمڑا ملا، اس کو بھگویا، وہ نرم ہوا تو اس میں کچھ مسالے وسالے ڈال کر کھانے کے لائق کر کے بیٹیوں کو کھلایا. یہ ماں ہے. اس لیے حضور روا کرتے تھے جب بدر کی لڑائی میں 70 کفار و مشرکین کو قید کیا گیا، 70 مارے گئے، تو ان میں حضرت خدیجہ کا ہار، گلے کا ہار جو اپنی بیٹی کی شادی میں رخصتی میں پہنوائے تھے، وہ بھی ان کے داماد، حضور کے داماد جو تھے وہ بھی آئے تھے، ان کفار کے طرف ہو کر لڑ رہے تھے، وہ بھی قید کیے گئے تھے. تو حضور کی بیٹی نے وہ ہار ان کو چھڑانے کے لیے وہ ہار بھیجا. جیسے حضور کی نگاہ اس ہار پر پڑی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. صحابہ پریشان ہیں کہ حضور رو کیوں رہے ہیں، کیا بات